अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज हम अपने उस दोबारा सिलसिले को शुरू करने को तैयार हैं कि जो हमने काफ़ी अर्सा पहले शुरू किया था और फिर कुछ वजूहात की बुनियाद पर हम उसे मुनक़ता कर दिया और उसका नाम था नौजवानों के मसाइल। उसमें हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की थी, जिनमें खुदा पर ईमान, नबियों पर ईमान, तज़किया नफ़्स और बहुत से मौज़ूआत थे। आज हम दोबारा से उस कड़ी का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज के प्रोग्राम का जो मौज़ू है, वो है सूद। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लेकर हमारे मुआशरे में बेशुमार सवालात दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं और नौजवान नस्ल को इसके मुश्किलात का सामना है। क्योंकि वो कोई भी चीज़ देखते हैं और तो उसके ऊपर सूद की बात शुरू हो जाती है कि ये सूद ना हो इसके ऊपर या कुछ भी मामलात, कर्ज़ लेना हो या इन्फ्लेशन रेट हो, उन सबको सूद की मद में लेकर तो एक नई बहस का आगाज़ हो जाता है, जिससे इंसान जो है, वो मुश्किलात में पड़ जाते हैं। तो इसी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। आज हमारे साथ पहले की तरह दोबारा डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मौजूद हैं। हम एक-एक करके इनसे सवालात पूछेंगे और जानेंगे कि असल दीन की रोशनी में ये सूद क्या है? ये इसका लेना हराम है या इसका देना हराम है? या इसमें इन्फ्लेशन में, लोन में, इन तमाम चीज़ों में क्या फ़र्क है? तो मैं आगाज़ करूँगा अपने बुनियादी सवाल से, कि जो बिल्कुल सादा-सा सवाल है, वो सिर्फ़ यही है कि सूद असल में चीज़ क्या है? असल में इसको इस्लाम अगर इसकी कंडीशन करता है, तो वो किस जगह पे रख के करता है? तो ये सिर्फ़ सादा-सा पहला सवाल है कि सूद है क्या? ये असल में उस अरेंजमेंट की कंडेमनेशन थी जिसमें एक कर्ज देने वाला लेंडर मकरूज से बॉरोवर से मुतालबा करता है कि उसे जो कर्ज दिया जा रहा है, और कर्ज जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है, वो उस असल रकम की वैल्यू से ज्यादा उसको वापस करे। वो शख्स जिसने कर्ज मांगा था वो जरूरतमंद था, जो कर्ज दे रहा है उसके पास इजाफी रकम मौजूद है, इजाफी माल मौजूद है। लेकिन बजाय इसके कि जो अल्लाह ताला की तवक्को है असलन कि वो अपना वो माल अपने उस भाई को दे दे कि जो उसकी जरूरत रखता है, उसके अंदर उसका हौसला नहीं होता। तो वो ये कहता है कि भाई मैं तुम्हें कर्ज पे दे सकता हूँ। अल्लाह ताला इसको भी यानी मान लेते हैं कि ये भी गवारा है। लेकिन इससे आगे इंसान ये मुतालबा करे कि तुम्हारी जरूरत के तहत मैं अपना इजाफी माल जो तुमको दे रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं दे रहा, इसमें मुझे तुमसे इजाफी रकम या वैल्यू दरकार होगी लाजमन। ये वो चीज है कि जो खुदा ताला के यहाँ बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, और इसलिए इसको कंडेम किया है। अच्छा सर, आपकी इस तारीफ़ को हम देखें या आपने जो सूद की एक हमारे सामने एक मंज़र रखा है कि ये सूद है। तो अगर हम इसको देखें और एक तरफ अपने मुआशरे को देखें, हमारे मुआशरे में बात होती है, उस हदीस को लिया जाता है कि जिसमें रिश्वत के मुतालिक बात होती है। ये रिश्वत लेने वाला भी और देने वाला भी जहन्नमी है। और इसी सूरत को हम रख कर हमारे मुआशरे में एक बात मशहूर हो चुकी है। मशहूर कहना चाहें या ये कह लें कि हमारे मुआशरे में ये रस्म बच चुकी है कि लोग इसको इसी तरह ही मानते हैं कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। मगर जो आपने बात रखी है उसमें तो ऐसे नज़र आ रहा है कि जो सूद देने वाला है, वो तो मज़लूम इंसान है और मज़लूम इंसान के ऊपर फिर जहन्नम किस तरह लागू हो सकती है? इसके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी रोशनी डालिए। आय के सूद देने वाला भी सूद लेने वाले की तरह मुजरिम है। ये एक हदीस की एक खास फहम तर्जुमे की वजह से मशहूर हुई है। कुरान मजीद में तो सूद देने वाले का जिक्र सिरे से है ही नहीं, सिवाय इस अंदाज में कि वो बेचारा तो मजबूर है। उसकी मजबूरी को तो जब सूद लेने वाला एक्सप्लॉइट करता है तो अल्लाह ताला बहुत नाराज होते हैं, उसको हराम करार देते हैं, उसको नाकाबिल कबूल बयान करते हैं। तो सूद देने वाला एक मजबूर इंसान है।
حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ ایک بالکل مختلف بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اور وہ شخص جو اس کو سود کھلاتا ہے، یہ آکل الربا و موکلہ، لوگوں نے سود کھلانے والے موکل الربا کو کا ترجمہ کیا سود دینے والا. حالانکہ سود دینے والا تو مجبوری کے تحت دے رہا ہے، جو سود کھانے والے کو سود کھلا رہا ہے وہ اس کا وہ مارکیٹنگ کا آدمی ہے جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے پاس لاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کا مال کے اندر سے اپنے لیے سود کو حاصل کرے. اسی حدیث میں آگے بیان ہوا ہے، اور وہ لوگ کہ جو سود کی گواہی دیتے ہیں، یعنی سود کے معاہدے کی، اور جو اس کو لکھتے ہیں، یعنی یہ پوری پارٹی ہے، یہ پورا گروہ ہے کہ جو سب مل کر سودی کاروبار کر رہے ہیں. رشوت کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ بات جو بیان کی جاتی ہے حدیث کے حوالے سے، اس میں اگرچہ کہ حدیث کی بات بالکل صحیح لگتی ہے، یعنی صحیح طرح سے بیان ہوئی، مگر جو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اپنے فہم کے مطابق، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کسی آفیشل کو پیسے دے کے کام کرواتا ہے وہ اصل میں رشوت دے رہا ہے. نہیں، جو شخص کسی آفیشل کو پیسے دیتا ہے اپنا ناجائز کام کرانے، جو اس کا حق نہیں بنتا، تو وہ رشوت دے رہا ہے. رشوت لینے والا تو ہمیشہ ہی رشوت لے رہا ہے. یہ فرق بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. جی سر. سر اس کے بعد اب قرآن پہ آ جاتے ہیں. پہلے حدیث کی بات کی کہ حدیث میں سود کے اوپر ہم یہ ایک بات سمجھتے ہیں. اب قرآن کو لیں تو قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ جس میں بات کی جاتی ہے کہ سود جو ہے وہ ایک خدا کے خلاف کھلی جنگ ہے. ہم اس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس پس منظر میں یا اس سیاق و سباق میں بات نہیں کی گئی جو ہمارا معاشرہ اس کو سمجھتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، اس جنگ سے کیا مراد ہے کہ جو وہاں پر بیان ہوئی ہے جو خدا تعالیٰ کے خلاف ہے. آپ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالآخر سود کو حرام قرار دیا. میں بالآخر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت عرصے تک لوگ سودی لین دین کر رہے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں یہ بات طے کی کہ اب معاشرہ اس سطح پر آ گیا ہے کہ جب سود کی حرمت کو نافذ کر دیا جائے، تو یہ اعلان کر دیا کہ اب تمام سودی معاملات لین دین ختم ہو گئے، اور جن لوگوں نے سود پر کوئی قرض لیا تھا وہ اس کو واپس کر دیں. اس اثنا میں، اس دوران میں یہ بات بھی بیان کر دی کہ اگر کوئی اس اعلان کے بعد بھی سود لینے کو کے کاروبار کو جاری رکھے گا تو پھر وہ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے، یعنی عسکری اقدام اٹھایا جائے گا. اللہ کے رسول کے تحت جو ریاست قائم ہوئی ہے وہ ریاست باقاعدہ اقدام کر کے سودی کاروبار کو جڑ پیٹ سے اکھاڑ دے گی. یہ اصل میں مطلب ہے اس کا کہ تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے. جی سر. سر ابھی جتنی تک ہم نے سود کی بات کی ہے اس میں بظاہر ایسا معلوم ہوا کہ میں کسی کو رقم دیتا ہوں اور بدلے میں اس سے زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں تو یہ ایک سود کہلاتا ہے اگر عام الفاظ میں اس کی تشریح کی جائے. مگر اس وقت ہم دیکھیں پریزنٹ ورلڈ میں جب ہم بیٹھے ہیں وہ افراط زر کی قدر جو ہے، وہ روپے کی قدر جو ہے وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے. میں آج جو لاکھ روپے کی پرچیزنگ پاور ہے وہ سال بعد وہ لاکھ روپے کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے. تو اس کا مطلب انفلیشن ریٹ جو ہے ہمارا دن بدن وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں میں کسی کو پیسے دیتا ہوں اور بدلے میں یہ تقاضا کرتا ہوں کہ آپ مجھے سال بعد اس انفلیشن ریٹ کے اوپر پیسہ دیں، تو کیا یہ بھی پھر سود ہے؟ میری اپنی مطابق جب آپ یہ معاہدہ طے کرتے ہیں کہ جس نے قرض لیا ہے وہ قرض دینے والے کو جب واپس کرے گا قرض،
تو وہ روپے کی، ڈالر کی، پاؤنڈ کی ظاہری رقم واپس نہیں کرے گا، بلکہ اس رقم کی کہ جو قرض دیتے وقت اس نے دی تھی، اس کی اس وقت جو قوت خرید تھی، پرچیزنگ پاور تھی، وہ ہے کہ جو وہ بعد میں جب واپس کرنے کا موقع آئے گا تو واپس کرے گا۔ تو یہ بالکل عین ٹھیک قرآن کے دین کے تقاضے کے مطابق معاہدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی آیات میں جو سورہ بقرہ میں آئی ہیں، آیت نمبر 275 سے 281 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو نہ قرض دینے والے کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے اور نہ قرض لینے والے کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے۔ قرض دینے والے نے اگر آج سے 5 سال پہلے قرض دیا تھا تو اس کی رقم کی ویلیو زیادہ تھی، اب جب اس کو قرض واپس مل رہا ہے تو اس کو لازماً عدل انصاف کے تقاضے کے مطابق وہ رقم ملنی چاہیے کہ جس سے وہ اتنی ہی گڈز اور سروسز، اشیاء اور خدمات حاصل کر سکتا ہے، خرید سکتا سر اس سے تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک معاہدہ طے ہو جائے، کہ ایک معاہدہ طے ہو گیا کہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں اور سال بعد میں آپ سے اس ریٹ سے واپس لے لوں گا پرچیزنگ پاور کے لحاظ سے۔ سر اسی طرح ہی سود کو لے کر ہمارے معاشرے میں ایک اور جو وہ مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ سود جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی کوئی میرے پاس مظلوم شخص ہے، اپنی کوئی ضرورت لے کر، مثال کے طور پر کسی کو کسی کی کوئی پریشن ہے یا کوئی بھی معاملات جس سے ان کی زندگی خطرے میں ہے یا زندگی کا کوئی چل سکتا ہے اس وقت، مگر سم ٹائم لوگ آتے ہیں کہ جس میں لوگ اپنا کاروبار چلانے کے لیے یا اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کچھ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، اور قرض دینے والا پھر اس وقت کیونکہ وہ ایک ان کا کاروبار ہے تو پھر وہ اس وقت تو ان کو پیسے دیتے ہیں، مگر پھر وہ ان سے پروفٹ بھی مانگتے ہیں، پھر وہ ان سے انفلیشن ریٹ کے مطابق پیسہ بھی مانگتے ہیں۔ تو کیا پھر اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جب وہ بزنس بڑھا رہا ہے، جو بزنس اس نے شروع کرنا ہے، اس چیز کو پیش نظر رکھ کر بھی اگر کوئی پیسہ دیتا ہے اور اس کے اوپر وہ پروفٹ یا اس کے اوپر اس طرح کا وہ معاہدہ طے کر لیتا ہے، تو کیا پھر یہ ساری جو ٹرمز ہیں یہ کیا یہ بھی پھر سود کے زمرے میں آئیں گی یا پھر ہم اس کو کسی اور کیٹیگری میں رکھیں گے؟ دیکھیں، میں ایک بات تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اگرچہ کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ سود کی ممانعت میں اصل وجہ یہ ہے کہ سود لینے والا سود دینے والے کی حالت کے بارے میں کوئی ہمدردی نہیں رکھتا۔ وہ خود غرض انسان اپنے مال میں مزید اضافہ چاہتا ہے، چاہے مقروض کے حالات کچھ بھی۔ مگر دوسری حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں جو سود پر مبنی لین دین ہو رہا تھا اس میں اکثر کاروباری قرضے تھے، یعنی لوگ دوسرے لوگوں کے کاروبار میں پیسہ ڈال کر اپنی رقم میں اضافہ کر رہے تھے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی بالکل واضح کرنے والی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے، اگرچہ کہ قرض کا لفظ یہاں صحیح نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کاروباری کو قرض دیتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تم کو اتنی رقم دے رہا ہوں، اس کی یہ ویلیو ہے، تم اگر منافع کماؤ تو مجھے بس میری اس رقم کا 10% دیتے رہنا مجھے۔ آپ منافع کہیں، آپ کوئی اور نام اس کو دیں، 12 میں 10% دینا اگر تم کو منافع ہو۔ اگر تم کو نقصان ہو تو تم مجھے ایک پائی بھی نہ دینا، البتہ میری اصل رقم انٹیکٹ رہے گی، برقرار رہے گی۔ اور اگر تمہیں منافع اس ریٹرن سے کم ہو جو تم مجھے دے رہے ہو
تو تم پھر میری ریٹرن بھی کم کر دینا. یہ معاہدہ سودی معاہدہ نہیں ہے، اگرچہ کہ اس میں کوئی نقصان میں شریک ہونے کی شرط نہیں. سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا معاہدہ کیا ہے. وہ معاہدہ جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس نے قرض لیا اسے چاہے نقصان بھی ہو تب بھی اسے قرض دینے والے کو ایک اضافی رقم دینی ہے. یہ ہے جو سود ہے، ربا ہے، حرام ہے، غیر منصفانہ ایک معاہدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو. کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو آج کی نشست کا میں آخری سوال کروں گا اور پھر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید سوالات جو ہیں وہ ان کو زیر بحث لائیں گے. آخری سوال میرا سر یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں سود کی بحث بھی کافی رہتی ہے اور ہمارے ملک میں سودی نظام بھی کافی چلتا ہے. ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے مگر ابھی جو میرا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم سود کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اٹھتے ہیں، کچھ فکر کے لوگ اٹھتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی سودی نظام اگر ملک میں چل رہا ہے اور اسی سود سے اگر ہم کھا رہے ہیں، ہم اپنی اشیاء خرد و نوش خرید رہے ہیں اور ان سے زندگی گزار رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم بھی قصوروار ہیں. ایک عام انسان جس کا اس سود لینے سے یا دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے، کل کو اس کی بھی کہیں نہ کہیں پوچھ-گچھ ہوگی. تو کیا یہ بات کہیں اسلام کی روح سے ٹھیک بیٹھتی ہے؟ کیا ایسا کہنا درست ہے کہ لون لے رہا ہے اگر ہمارا حکمران اور ہم جو ہیں جس کا لون کے ساتھ یا انٹرسٹ کے ساتھ کوئی بالواسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا ہم بھی اسی طرح ذمہ دار ہیں اس چیز کے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے. دیکھیے ایسا نہیں کہ دور جدید میں معیشت جس بنیاد پر چل رہی ہے، جن بنیادوں پر چل رہی ہے، اس میں سود کا ایک بڑا رول. اس وجہ سے آپ کے پاس چاہے آپ براہ راست سود لیتے یا دیتے نہیں بھی ہیں، آپ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، جو خدمات سروسز حاصل کر رہے ہیں، اس میں سود کا کوئی نہ کوئی عنصر لازماً موجود ہے. لیکن جیسا کہ میں نے اپنے گفتگو میں یہ بات بیان کی کہ ایک تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اب انفلیشن ایک حقیقت ہے اور اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ لازماً کرنی چاہیے. دوسرا، اگر معاہدہ یہ کہتا ہے کہ رقم واپس کی جائے تو نقصان کی صورت میں تو کوئی اضافی رقم نہ ہو، لیکن منافع کی صورت میں ہو تو یہ بھی سود نہیں. یہ دونوں باتیں اگر سمجھ میں آ گئیں تو اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص براہ راست کسی سودی معاملے میں ملوث نہیں ہے اور وہ اپنا کام اپنا کاروبار ٹھیک طرح سے کر رہا ہے، تو یہ جو بالواسطہ طریقے سے سود اس پر اثر انداز ہو رہا ہے اس کے لیے وہ قطعاً جواب دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جو قرآن مجید میں اس نے بیان کیا ہے کہ جواب دہی کے معاملے میں وہ کسی انسان کو جواب دہ نہیں ٹھہرائے گا سوائے اس کی وسعت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق. جو چیز ایک عام انسان کی استعداد سے باہر ہے وہ سود کے ان اثرات سے بچنا ہے کہ جن کا ذکر آپ نے کیا. جی سر، سر اسی کے ساتھ ہمارا جو آج کا وقت تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا. آج کی نشست کا اگر میں خلاصہ کروں تو وہ بات صرف ہم نے جانا، بنیادی جانا کہ سود کیا ہے اور قرآن اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں مزید ڈیٹیل میں جانیں گے کہ ہمارا جو بینکاری کا نظام ہے، جو ہمارے ملک کا نظام ہے، ان سب میں جو سود عمل دخل کر رہا ہے وہ کس طرح عمل دخل کر رہا ہے، ہم اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. آیا کہ اس جدید دور میں اس کو کنٹرول کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ان موضوعات پر بات کریں گے. تو آج کی نشست کے لیے ڈاکٹر خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے.